की लाशें तक रशीद शहीद की वालदा थी, उन्हें भी कत्ल कर दिया गया, और उनकी लाशें तक हुकूमत ने हवाले न की। तो ये कोई ऐसा जुल्म नहीं था जिस पे खामोशी इख्तियार की जा सके या जिस पे चुप रहा जा सके। तो मेरा यही मौक़िफ़ था कि अगर हम अयूदिया की बाबरी मस्जिद के मामले में इस मामले को हम उठाते हैं और पाकिस्तान में पूरी कुव्वत के साथ बाबरी मस्जिद के मामले को उठाकर हम एक भरपूर किस्म की अपील चलाते हैं बाबरी मस्जिद के रद्द अमल के तौर पर, तो जब लाल मस्जिद का ये सानिया हुआ तो हमें उसका रद्द अमल भी उसी तरह दिखाना चाहिए शरीयत की रोशनी में। जबकि बाबरी मस्जिद तो पिछले बरस से बंद पड़ी हुई है, उसमें नमाज नहीं है, उसमें अजान नहीं है, वो बंद है। तो लाल मस्जिद में तो जनाबे वाला 4000 जामिया साहब में तालिबात और तुलबा मौजूद हैं। लाल मस्जिद में सैकड़ों हजारों नमाजी हर जुम्मे की नमाज पर और मुख्तलिफ नमाजों पर तशरीफ लाते। उस मस्जिद को रोक दिया गया, बंद कर दिया गया, उस पर गोलियां बरसाई गई। तो शरीयत क्या कहती है? कुरान मजीद को उठाकर गंदे नाले में बहाया गया और G6 के गंदे नाले में कुरान मजीद नऊज़ुबिल्लाह बरामद हुआ। तो जिस वक्त मैंने जैश मोहम्मद से ये मामला रखा कि शरीयत की रोशनी में इस पर आप तहकीकाती कमेटी कायम करें, वो तहकीकाती कमेटी फैसला करेगी, वो तहकीकाती कमेटी फैसला करेगी कि हाँ हमारा खामोश रहना शरीयत की रोशनी में जायज है या हमारा अमल दिखाने की शरीयत इजाजत देती है, हुक्म देती है कि कुछ किया जाए, तो तब हमें कुछ करना चाहिए। तो मुझे कहा गया कि आपको अगर हुकूमत से टकराने का शौक है तो आप अपना ये शौक पूरा करें, हमें आपसे इताअत करवाने का शौक नहीं है। तो मेरे लिए अपना लाए अमल वाज़ेह करना बिल्कुल दुरुस्त था। मौलाना मसूद अजहर ने ये मोबाइल मैसेज भेजा और उस वक़्त शोबा दावत की कमेटी वहाँ पर मौजूद थी। मौलाना आसिफ कासमी साहब उस वक़्त हमारे अमीर थे, शोबे के मुंतजिम थे, उनके पास ये मैसेज आया। उन्होंने पूरी जो शोबा दावत के साथ मुंसलिक थे पाकिस्तान भर के जिम्मेदारान, उनके सामने ये मैसेज पढ़ के सुना दिया। फिर मेरी आखिरी मुलाकात खुद मौलाना मसूद अजहर से हुई। तो उस मामले में मौलाना हद, जो एक अखलाकी जो हद होती है, मौलाना ने उस हद को क्रॉस किया और कहा कि देखिए मौलाना अब्दुल अजीज को तो अमीरुल मोमिनीन बनने का शौक है। उन्होंने चंद तवाइफों को अगवा करके अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की है। तो अगर कोई अमीरुल मोमिनीन ऐसे बन सकता है तो पेशावर में मीटिंग थी, तो कहा पेशावर से मैं शाम तक रात तक तुम्हें भी चंद एक तवाइफें अगवा करके दे देता हूँ, फिर मुझे अमीरुल मोमिनीन कह देना। हमने तो पार्लियामेंट पे हमला किया, हमने तो श्रीनगर असेंबली पे हमला किया, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे हमला किया, आज तक हमने तो दावा नहीं किया कि हम अमीरुल मोमिनीन हैं। तो मौलाना अब्दुल अजीज को तो अमीरुल मोमिनीन बनने का शौक है, बजाय इसके कि इस जुल्म, इस जबर पर मौलाना मसूद अजहर और उनकी जमात उनकी अश्कशोई करती, कुछ दिलासा, कोई तसल्ली, हमारे इस जले हुए दिल को यकीन मानिए कि दिल के अंदर एक आग थी, एक मोमिन, एक मुसलमान गैरत जिसके सीने में हो, जो जिहाद की बात करता हो, जो बेटियों की इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ की बात करता हो, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि इतना बड़ा जुल्म हो और इस पे खामोश। और एक जिहादी जमात जो बेटियों के सरों पे तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे चंदे लोगों से लेती हो, 2-4 रुपए की बात नहीं, करोड़ों रुपए लोग इनको इसी बात का अमीन समझ कर दे देते हो कि ये बेटियों के मुहाफ़िज़ हैं, ये मसाजिद के मुहाफ़िज़ हैं, ये कुरान के मुहाफ़िज़ हैं, ये शायरुल्लाह के मुहाफ़िज़ हैं। अगर वही बेटी, सवाल है ना मेरा कि अगर कश्मीर की सरजमीन पर उस बेटी के, मुसलमान बेटी के सर का दुपट्टा उतरे, उसका तहफ़्फ़ुज़ हम पर जरूरी है, यकीनन जरूरी है। कंधार की बेटी और काबुल की बेटी के सर के दुपट्टे का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, तो इस्लामाबाद की बेटी जिसके हाथ में कुरान है, जो दीन के साथ मुंसलिक है, अगर उसके सर का दुपट्टा उतरे तो क्यों हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसकी खातिर लड़ें? तो मेरे इस मौक़िफ़ को भरपूर तरीके से जैश मोहम्मद ने जो है वो मुस्तरद कर दिया। अब कुछ हो नहीं रहा तो मैंने उलमा से रुजू किया। तो खुद जैश मोहम्मद के 1-2 उलमा से भी मैंने तफसीली बात की, उन्होंने भी मसले की वजाहत की। बैर के दीगर जय्यद उलमा से जिन्होंने अपना नाम न बताने के शर्त पर मुझे तमाम मसाइल से आगाह किया, उनका कुछ करना इस हुकूमत के खिलाफ अब शरीय जिम्मेदारी। तो हम निकले अल्हम्दुलिल्लाह, जैश मोहम्मद को छोड़ा और वजीरिस्तान आए। तो जब जो जैश मोहम्मद को छोड़ा तो पूरी कुव्वत के साथ जैश मोहम्मद ने हमें कुचलने की कोशिश की। और आप यकीन माने कि 18 मेरे साथियों को इस कदर मारा गया, इस कदर की कुछ शबरगान में कैद रहे थे तो वो कहने लगी कि शबरगान में भी हमें उन हालात का सामना नहीं करना पड़ा जो जैश मोहम्मद के बालाकोट टार्चर सेंटर के अंदर हमें जिन मामलात का सामना हुआ। और एक साथी ने तो रोते हुए यहाँ तक मुझे कहा कि हमने तो उन शबरगान के उन जालिमों के हाथों माँ बहन की गाली नहीं सुनी थी, और यहाँ मुफ्ती खालिद हमें माँ बहन की गालियां दे रहा था, गलीज तक गालियां बक रहा था। तो ये हालात का सामना करना पड़ा। तो 18 साथियों को उन्होंने मारा और फिर जैश मोहम्मद की आला इख्तियाराती कमेटी जो 4 अफराद पर मुश्तमिल थी, मौलाना आसिफ कासमी उसमें थे और मुफ्ती खालिद और अब्दुल रऊफ
اور خود مسعود اظہر صاحب، یہ لوگ تھے. تو مولانا مسعود اظہر نے مجھے گولی مارنے کا آرڈر تک دے دیا کہ انہیں گولی ماری جائے. مفتی خالد نے یہ قرارداد پیش کی کہ انہیں گولی مارنے کی مجھے اجازت دو. انہوں نے اجازت دے دی. ٹھیک ہے. اب یہ جو معاملہ ہے کہ اگر میں جیش محمد کو چھوڑوں تو گولی کا حقدار بن جاتا ہوں، اور پرویز مشرف اس کی فوج ایک مسجد کو تباہ و برباد کر دے، اس کے خلاف کوئی رد عمل نہیں. آخر وجہ ٹھیک ہے. مجھے گولی مارنے کے لیے میں اگرچہ پاکستان کی سرزمین پر موجود ہوں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ گولی چلانا پاکستان میں ناجائز ہے کسی مسلمان پر، تو کیا میں مسلمان نہیں تھا؟ کیا جیش محمد کو چھوڑنے پر نعوذ باللہ من ذالک کوئی قرآن مجید سے، کوئی احادیث سے، کوئی فقہ باغی زبان سے قرار دے دیا کہ یہ باغی ہے؟ مشرف باغی نہیں ہے، اس کی فوج باغی نہیں ہے، تو گولی مارنے کا آرڈر دے دیا گیا. تو پھر اللہ نے آج تک حفاظت فرمائی ہے. جیسے محمد کے حضرات کے ہاتھ میں اگر ہماری موت ہوئی، ان کے ہاتھ سے تو ہم نے تو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے رکھی ہے. ہم نے انہیں واضح بتایا کہ ہمارا ہدف پرویز مشرف، زرداری، کیانی، گیلانی یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہمارا ہدف نہیں. لیکن انہوں نے ہمارے 18 ساتھیوں پہ ظلم کیا، تشدد کیا. یہ ایک طویل کہانی کہ مولانا کریم بخش کے ساتھ انہوں نے ان کا منہ کالا کیا، ایک عالم دین کا منہ کالا کیا. انہیں جوتے مارے، قاری منصور شاہ صاحب کو انہیں جوتے مارے، اور انہیں گھر کے اندر تک، اور اسی طرح بھائی فاروق صاحب کو مارا، اور مفتی حماد عباسی صاحب جو مری سے تعلق رکھتے تھے، کراچی کے ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، انہیں مارے. انہیں بہت زیادہ مارا گیا، جوتے مارے گئے. اس کے علاوہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں بھائی ہاشم کاکا کے نام سے معروف ہے، اکثر ان کا وقت ہلمت کے مار پہ گزرتا. انہیں اٹھایا گیا، تشدد کا بدترین تشدد کا شکار کیا گیا، حتیٰ کہ اس کی وہ محاذ کی صلاحیتیں جو جہاد کی غرض سے تھیں. میں نے اس فرد کو دیکھا کہ وہ عموماً جو جماعتوں کے اندر غیبت کا معاملہ چلتا ہے وہ اپنے رفقا کو منع کرتے کہ غیبت سے تمہیں کیا ملے گا، چھوڑیے غیبت، وہ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں. تو جو ان کا ذکر تک کو گوارا نہیں کرتا تھا، دوسری جماعت میں چلے جانے کی وجہ سے، جیش محمد کے دوسرے گروپ میں چلے جانے کی وجہ سے ان پر تشدد کیا گیا، مارا گیا. تو بہرحال خود یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، جیش محمد نے ان ظالموں پر تو ہاتھ نہیں اٹھایا جو بیٹیوں کے قاتل تھے، ان پر ہاتھ اٹھایا جو لال مسجد کے غم میں گھروں کو چھوڑ رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، اور قرآن مجید پر اللہ کے دین کے دفاع کا اور شریعت کے نفاذ کا عزم کر رہے تھے. ان کو مارا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو یہاں بات یہ وہ معاملہ تھا بنیادی جیش محمد کو چھوڑنے کا. لیکن ان حالات میں اللہ جزائے خیر دے غازی عبدالرشید شہید کو اور مولانا عبدالعزیز حافظہ اللہ کو اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے رفقا نے اپنا خون دے کر جو ہماری آنکھوں کے اوپر غلط فہمی کی پٹی تھی وہ اتار دی. ہم یہ سمجھتے تھے کہ جیش محمد، لشکر طیبہ، حرکت المجاہدین، حزب المجاہدین، البدر مجاہدین، یہ جتنی بھی کشمیری جہادی جماعتیں ہیں یہ خالصتاً جہاد کے ساتھ مخلص جماعتیں ہیں. یہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور جو ہے ایجنسی اپنے مفاد کی خاطر ان سے تعاون کرتی ہے. یہ ان سے تعاون لیتے ہیں، ان کا اپنا مفاد ہے، ان کا اپنا مفاد ہے. ہم شریعت کے حکم پر عمل کر رہے ہیں اور وہ اپنے مفادات کی خاطر لگے ہوئے ہیں. تو یہ میری بنیادی غلط فہمی تھی. میں اسے قبول کروں گا، میں مانوں گا کہ میں اپنی قیادت کے بارے میں اور کشمیر میں موجود کلیتاً جہادی قیادت کے بارے میں معاونت سمجھتا تھا. لیکن ثانیہ لال مسجد سے یہ محسوس ہوا کہ ہم معاونت میں نہیں، ہم تابعداری میں. ہمارا جہاد ISI کی تابعداری میں ہو رہا ہے. اور خود مجھے پتہ ہے، میں 2 مرتبہ مقبوضہ کشمیر میں گیا تو میرے پاس جو گن تھی، جو پوچھ تھا، جو کپڑے تھے، جو بوٹ تھے، اور حتیٰ کہ جو برساتی تک تھی، وہ سب کی سب ISI کی طرف سے دی ہوئی تھی، اور میرے ساتھ 10 دیگر مجاہدین تھے، سارا سامان. تو گزشتہ 14 سال سے ISI جو انہیں پیسے فراہم کر رہی ہے، تو یہ ISI کی پوری تابعداری میں جہاد کر رہے ہیں. یہاں گولی چلاؤ، وہاں یہ چلاتے ہیں، یہاں نہ چلاؤ. یہ نہیں، یہ جہادی جماعتیں چابی والا خرگوش بن گئی. جہاں انہوں نے چابی چلا دی یہ خرگوش چلے گا، اور جہاں چابی روک دی تو وہاں یہ رک جائیں گے. تو یہ ہے ان جماعتوں کا اصل چہرہ. انہیں منتھلی ملتی ہے. ایک عجیب دلچسپ سی بات بتاؤں، جب پرویز مشرف نے جہادی جماعتوں کے دفاتر کو، ان جماعتوں کے دفاتر کو بند کر دیا، تو اس وقت یہ جنرل غالباً یہ جنرل کیانی ISI کا ہی ڈائریکٹر تھا، DG تھا. تو اس کے ساتھ ان جماعتوں کے سربراہان ملے. ٹھیک ہے، اس میں یہ بات کی کہ دیکھیں ہمارا چندہ متاثر ہوا ہے ان پابندیوں کی وجہ سے. تو اس وقت جیش محمد کو 45 لاکھ مل رہا تھا، لشکر طیبہ کو تقریباً جو ہے 80، 85 یا 90 لاکھ تک مل رہا تھا، اور حزب المجاہدین کو 1 کروڑ کے قریب مل رہا تھا، یا اس سے کم و بیش رقم مل رہی تھی. اسی طرح دیگر جماعتوں کو ان کو قد حجم کے مطابق پیسے دیے جا رہے. تو
DGISI نے فوری فیصلہ کیا کہ جو تمہارا چندہ متاثر ہوا ہے اب تمہارے چندے کو ڈبل کر دیا جاتا ہے. جو ISI تمہیں آپریشن منی کے نام سے جو رقم دی جاتی ہے اسے آپریشن منی کہتے ہیں. آپریشن منی کے نام سے جو رقم ISI فراہم کرتی ہے تو مجھے یاد ہے کہ جیش محمد کا 90 لاکھ روپیہ منتھلی طے ہو گیا. اب میرے علم میں نہیں, آپ کافی سنا ہے کہ رقم کم کر دی گئی ہے کیونکہ کشمیر میں ان جماعتوں کے پاس کچھ رہا نہیں ہے, تو اس بنیاد پر ان کی رقم کم کر دی گئی. تو کلیاتن آپ دیکھیں اب جیش محمد کا ٹریننگ سینٹر ہے بالا کوٹ میں, وہاں 20-25 فوجی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تحفظ کے لیے, 4 ISI کے اہلکار علیحدہ بیٹھتے ہیں, ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جاتی ہے. اسی طرح جیش محمد کا ایک فرد اور تمام جماعتوں کا ایک فرد, اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر روز مظفر آباد میں, کوٹلی میں اور جو ہے مانسرا میں وہ ISI کے لوگوں سے ملے گا. تو پوری طرح جیسے وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں, جیسے وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں, یہ تو ان کی رہنمائی میں چلتے ہیں. تو جہاد کشمیر کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ یقین مانیں, جن دنوں میں مقبوضہ کشمیر میں تھا کم و بیش 300 کے لگ بھگ جیش محمد کے جانباز جو ہے وہ جہاد کے میدان میں کشمیر میں موجود تھے. اب 20 سے کچھ اوپر کچھ نیچے افراد موجود ہیں کشمیر کی سرزمین پر, جبکہ پچھلے سال جیش محمد کو 10 کروڑ سے زیادہ چندہ ملا ہے اور افغانستان کی سرزمین پر یہی 15-20 افراد ان حالات سے ہٹ کر, ان دنوں سے ہٹ کر 15-20 لوگ یعنی کل 40 افراد محاذ پر موجود ہیں. کروڑوں روپے یہ وصول کرتے ہیں. انہیں ISI کہتی ہے یہاں لڑو وہاں لڑتے ہیں, جہاں روکا جاتا ہے وہاں رک جاتے ہیں یہ لوگ. تو کلیتاً یہ ISI کے ماتحت جماعتیں ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ISI کے ماتحت جماعتیں جو ہے وہ ان کے جیسے جہاں رہنمائی ہوتی وہاں لڑتے ہیں. ابھی مولانا آصف صاحب نے جو ان کے شعبہ دعوت کے اہم ذمہ دار تھے اور بڑی کمیٹی کے ذمہ دار تھے, انہوں نے چھوڑا تو ان کے گھر پر گنے اٹھا کر 100 سے زیادہ افراد مسلح حملہ آور ہوئے. جیش محمد کے ایک ذمہ دار ہے حنیف اللہ جان ان کی قیادت میں. اب انہوں نے حملہ کیا مسلح ہو کر, انہوں نے جوابی کارروائی کی تو ان کے 2 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے, ٹھیک ہے, اور 9 زخمی ہو گئے. تو اب یہ اپنے مضامین میں لکھ رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے تو کل چونٹی نہیں ماری تھی, آج 2 جہادی کارکن مار دی. ایک ڈویژنل ذمہ دار تھے حمید گل, میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں, انہیں وہ بھی اس میں مارے گئے. اب شرعاً تم کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤ تو جوابی کارروائی میں شریعت کہتی ہے کہ تم اسے مارو, اگر وہ تمہاری جان کے درپے ہے تم اسے مارو تو وہ مردار ہے, وہ واصل جہنم ہوگا. یہ شرعی مسئلہ ہے. مولانا مسعود اظہر جہاد کو بیان کرتے ہیں, وہ اس مسئلے کو بیان کریں کہ کسی حملہ آور کوئی کسی مسلمان کے گھر پر, کیا وہ مولانا آصف کافر ہو گئے تھے جیسے محمد کو نہیں چھوڑا ہے نا, تو کیا نفاق کو اختیار کر لیا ہے, کفر کو اختیار کر لیا ہے, ہندوستان کے ساتھ مل گئے ہیں, یا وہ حامد کرزئی کے ساتھ مل گئے تھے کہ ان کے گھر پہ حملہ ضروری ہو گیا تھا. جیسے محمد ہی کو چھوڑا, پاکستان بھر سے کارکنوں کو بلا کر ان کے گھر پر حملہ کر دیا. تو علماء کو مارنا اور جو جیسے محمد کو چھوڑ دے ان کارکنوں پر تشدد کرنا, ہم پہ منافقت کا الزام, بغاوت کے الزام. ارے نادانو, تم ان کے خلاف تو نہیں لڑتے ہو جو اللہ کے دین کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور ان کے خلاف لڑتے ہو. ہمیں منافق کہا گیا, ہم منافق ہوتے. میں اپنی ذات کے حوالے سے صفائی پیش کرنے کا شوق نہیں رکھتا, لیکن ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں. مولانا مسعود اظہر نے ایک مضمون لکھا اور اس میں لکھا کہ یہ لوگ نفاق ان کے دلوں میں تھا تو آج ہماری جماعت پاک ہو گئی. عجیب بات ہے, ہر کچھ عرصے بعد جماعت پاک ہوتی ہے ان کی, یعنی گویا جو مومنین ہوتے ہیں ان سے پاک ہوتی ہے ان کی جماعت, جن کا دل اللہ کھول دیتا ہے اس سے وہ یہ جماعت ایسا پاک ہوتی رہے گی. اور شاید کہ آخری جو درجہ بچے گا وہ اللہ ہی حافظ ہے کہ کیسے کس قسم کے لوگ بچ جائیں گے اس جماعت میں. تو ان لوگوں نے مولانا آصف کے گھر پہ حملہ کیا اور ان کی ایک جگہ پر وہ وہاں موجود تھے, ان کے بھائی کو زخمی کیا. انہوں نے جوابی کارروائی کی تو 2 ان کے افراد اس کے اندر ہلاک ہو گئے. تو اسی طرح یہ ان ظالموں کے خلاف نہیں لڑتے. البدر مجاہدین اور جب حزب المجاہدین سے جدا ہوئی تو یہی سید صلاح الدین جو آج پاکستان کے جہاد پر اعتراض کرتے ہیں, انہوں نے درجنوں البدر کے کارکنوں کو قتل کیا. اور جب حزب المجاہدین اور البرق مجاہدین کی کشمیر میں جنگ ہوئی تو کیا البرق مجاہدین والے مسلمان نہیں تھے؟ تو یہی سید صلاح الدین کی قیادت تھی جس میں درجنوں البرق کے مجاہدین کو شہید کر دیا گیا. اور جب حزب اسلامی جدا ہوئی حزب المجاہدین سے تو کوٹلی کے اندر 10 کے قریب حزب اسلامی کے جو مسعود سرفراز صاحب کے ماتحت جماعت ہے اس کے افراد کو شہید کر دیا گیا. آپس کے مفادات کی خاطر یہ پاکستان میں خون مسلمانوں کا گرائیں, لیکن جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں آپ حضرات فتنہ, پاکستان ایک مقدس ملک ہے, مقدس مقام ہے, یہ مسجد کی طرح ہے. ارے نادانو, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسجد ہے, اس مسجد میں خنزیر آ گئے, کتے آ گئے, شراب آ گئی, جبر آ گیا, ظلم آ گیا. مسجد جیسی پاکیزہ جگہ کو اس جبر کی جگہ بنا دینے کیا ہماری شرعی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم جابروں کو نکال دیں, ان ظالموں کو, دلیلوں کو نکال دیں؟
تو عرض یہ ہے کہ یہ اپنے چندوں